साबित करना चाहते हो? ये करप्शन के खिलाफ जंग है। मुसलसल नाकामियां, सियासी जिंदगी, जाती जिंदगी, नाकामी पे नाकामी। जितनी करप्शन सिंध में है किसी पाकिस्तान के हिस्से में नहीं है। आप नाकाम हो, नाकाम हो, नाकाम हो। जो घर नहीं चला सकता वो मुल्क क्या चलाएगा? अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। अभी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे वो नोटिस देख रहे हैं कि जिसकी ऊपर की हेडलाइन 6 सुर्खी है, कॉन्फिडेंशियल, टॉप सीक्रेट, सुप्रीम कोर्ट मैटर, मोस्ट अर्जेंट, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और नीचे सब्जेक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी void, investigation against Mohammad Ishaq Dar, senator and federal minister finance for accumulation of assets beyond known sources of income and others. बात करेंगे कि क्या मौजूदा वज़ीर ख़जाना, बिकॉज एज ऑफ राइट नाउ ही इज़ स्टिल द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और बदकिस्मती से अब जो दुनिया भर में हेडलाइंस बनेंगी वो फेडरल मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ही कोर्ट करते हुए बनेंगी। उनके घर पे छापा, मुलाजमीन से पूछगछ, ये पहली बड़ी कार्रवाई है जो PMLN की लीडरशिप के खिलाफ नैब ने की है। गो के इसको कहा जा रहा है इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मगर बारहा पहल ज़रूर की गई है। आज ही वारंट जारी हुए हैं, आज ही गिरफ्तारी के लिए पहुंचे हैं। इतनी फुर्तियां क्यों दिखाई जा रही हैं? क्या ये बहुत से लोगों के नज़दीक ये जो अरेस्ट वारंट्स हैं, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स, तो ऐसे क्राइम्स में पहले ही इशू हो जाने चाहिए थे। ये नोटिसेस जो पहले भिजवाए जा रहे थे वो पेटी वाइट कॉलर क्राइम्स के लिए ज़रूर होते हैं। इस तरह के काम के लिए या इस तरह के बड़े बड़े केसेस जो हैं इसके लिए नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स आम आदमियों के लिए पाकिस्तान में नैब इशू कर देता है। बहरहाल ये यहाँ जो है अब पहल की गई है, पहली बड़ी कार्रवाई जिस तरह आपको बता रहे हैं शरीफ ख़ानदान की तरफ से। मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ट्वीट रात गए बड़ी वाज़ेह थी कि उनके वालिद नहीं अपेयर होंगे, उनको नहीं अपेयर होना चाहिए और होंगे भी नहीं, क्योंकि ये सारा फास है, यानी ढकोसला है, ड्रामा है और ये एहतसाब नहीं है। इस पर भी गुफ्तगू शनीद करेंगे कि क्या अब ये मुल्ज़िम फैसला कर सकते हैं कि वो कहाँ अपेयर होंगे, कहाँ नहीं, वो कौन से इदारे के सामने पेश होंगे, कौन से इदारे के सामने पेश नहीं होंगे। और अगर पाकिस्तान की लीडरशिप और वो लोग बिलखसूस जो अपने आप को कहते हैं कि हम रहनुमाई कर रहे हैं, हम क़यादत हैं इस मुल्क की, अगर वो ही ये प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो फिर इससे क्या पैगाम जाता है पूरी दुनिया में भी, और इस पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए भी क्या मिसाल सेट होती है। आज जहन में रखिएगा, हुदैबिया पेपर मिल्स का बहुत सालों बाद जो है वो रेफरेंस जो क्वॉश हो चुका था, जो ख़त्म हो चुका था, उसके हवाले से भी अपील नैब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। इतने सालों बाद इसकी एक काबिल समात होगी कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भी करना है। इस और बहुत बड़ा केस है, मदर ऑफ ऑल क्राइम्स इसको कहा जा रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मांडीवाला साहब, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आज स्टैंडिंग कमेटी सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस का भी इजलास था, उसमें भी इसहाक डार साहब के हवाले से गुफ्तगू शनीद हुई, उस हवाले से भी हमें आगाह करेंगे। तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करने के लिए मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली जैदी साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट राजा आमिर अब्बास साहब साबिक नैब के प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, माहिर कानून हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर साहब आपसे आगाज़ करूँगी, दुखी लग रहे हैं आज आप मुझे बहुत? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें मैं क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री का हिस्सा रह चुका हूँ और ये मैंने कभी नहीं देखा कि सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वारंट्स इशू हुए हों, उनके ऊपर केसेस फाइल हों करप्शन के। और मैं ये समझता हूँ कि इसहाक डार साहब को जब कैबिनेट डिज़ोल्व हुई थी उसी वक्त वापस नहीं आना चाहिए था फाइनेंस मिनिस्ट्री में, क्योंकि इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल कि दिस वुड हैपन टुडे एंड इट हैज़ हैपन टुडे। और आज आप देख लें कि दुनिया में ये हो रहा होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ चार्ज फॉर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब 4 साल से जो इस मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर था वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था और कौमी खजाने का जो रिस्पॉन्सिबल था, और आज भी है। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अ वेरी बैड ब्लैक डे फॉर फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड इट्स अ ब्लैक डे फॉर पाकिस्तान, क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज़ जो है पाकिस्तान को हेल्प नहीं करेगी। इट विल हर्ट पाकिस्तान एंड इट विल हर्ट एवरीवन। मुख्तलिफ क्या है, 2009 में जब आपकी हुकूमत बनी थी 6 रेफरेंसेस ज़रदारी साहब के ऊपर भी थे, तब देखें सदर पाकिस्तान के ऊपर इतने बड़े एलिगेशंस, एक पॉलिटिकल रेफरेंसेस थे,
یہ ایک ریفرنس نہیں، یہ تو وہ کہتے ہیں نا، بٹ پیناما از ناٹ پولیٹیکل، پیناما از ناٹ ڈن بائی اینی پولیٹیکل پارٹی. جو بلیم کیا جا رہا ہے آج پی ایم ایل ایم کا جو موقف ہے، مجھے لگتا ہے اور میں کہتا ہوں، اور ڈار صاحب کی آپ نے ان کے ساتھ بڑے قریبی طور پہ کام بھی کیا ہے، مجھے یہی تو دکھ ہے، مجھے یہی تو دکھ ہے کہ ہی از اے کولیگ آلسو، ہی از نون ٹو می، ہی از وی ہیو ورک ٹوگیدر. اور آج اگر مجھے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جی سٹنگ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کے خلاف وارنٹ ایشو ہو رہے ہیں، اور آج ہم نے یہ کمیٹی میں بھی ڈسکس کیا ہے، اینڈ وی ور آل ویری ڈس اپوائنٹڈ بیسیکلی. مجھے ایک بات بتائیں، ہاں وہ جو آج سینٹ کی فائنانس کمیٹی تھی، آج اس میں بھی گفت و شنید تو نیچرلی ہوئی ہوگی اس بات کے بارے میں، اور کیا رائے تھی، رائے عامہ کیا تھی؟ اس میں تو سب بیوروکریٹس تھے، وہ کیا کہیں گے بیچارے، وہ تو بس یہ کہہ رہے تھے کہ جی شاید وہ واپس آ جائیں یو نو. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ مطلب everybody is in a, I don't know, in a, they are all having thoughts which اور آپ نے کہا انہیں کیبنٹ کا حصہ پھر نہیں بننا چاہیے تھا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی، ہمیں تو اطلاعات آتی رہتی ہیں اور ان میں سے کچھ کی تصدیق بھی کرنی ہوتی ہے، وہ تو مسکرا دیے، میں پوچھوں گی کوئی خاص وجہ کہ وہ واپس کوئی کام ادھورے رہ گئے تھے، یا کوئی ایسی؟ مجھے پرابلی یہ لگتا ہے کہ یا اور کسی کی ویژن نہیں ہے پی ایم ایل ایم میں بھی کہ they can't find anybody else. تو ڈار صاحب کو انہوں نے واپس کہا کہ آپ آ جائیں، مگر دا پوائنٹ از کہ ان کو خود نہیں آنا چاہیے تھا. سادہ ہے، معصوم ہے راجہ صاحب، سادہ ہے سینیٹر صاحب، معصوم ہے، یا کوئی اور بات بھی ہے؟ یہی آپ کو فائنانس کے میٹرز ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں، تو اسی لیے بتا بھی نہیں رہے. جی نہیں، میں نے کیا بتانا ہے، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کیوں نہیں جا رہے، وہ واپس کیوں آئے کیبنٹ میں؟ کوئی ادھورے کام تھے، کوئی ایسی معلومات؟ کوئی نہیں، کچھ کام پورے نہیں ہوئے ہوں گے، ادھورے تو نہیں تھے، پورے نہیں ہوئے تھے. اور کچھ لگتا ہے کہ جیسے وہ حجازی صاحب اور دوسرے ایشوز تھے ان کو، ادروائز آپ یہ دیکھیے کہ ان کو علم میں ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس ہے، ٹھیک ہے، وہ اس ملک سے جا رہے ہیں، اس ملک کی عدلیہ پہ اپنا اعتماد نہیں کر رہے اور جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں واپس نہیں آ رہا. تو وہ ریزائن کم از کم کر دیتے، تب نہیں کیا، آج وارنٹس نکل گئے، نہیں کرتے. آپ کو میں یہ بتاؤں مہر کہ اس کے بعد جو 25 تاریخ کو پیشی ہونی ہے اس پہ تو وارنٹس نہیں جانے نا، اس پہ انہوں نے ان کو ڈائریکٹ 31A میں 3 سال کی سزا دے دینی ہے. تو تب یہ کیا ایک کنوکٹ آدمی کیا ممبر پارلیمنٹ رہ سکتا ہے؟ ایک کنوکٹ آدمی کیا فائنانس منسٹر رہ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ 3 سال کی کنوکشن تو پہلے دن ہی ہو جانی ہے. تو تب یہ کب کا ٹائم فریم ہے؟ یہ آئی تھنک اگلی 1 یا 2 پیشیوں میں یہ ہو جانا ہے. 25 کو نہیں ہوا تو 30 کو ہو جائے گا. تو تب یہ کیا کریں گے؟ تب تو ان کو آنا ہی آنا ہے. تو میں ایکچولی ہمیں خبریں مل رہی ہیں، معلومات ہے کہ وہ استعفیٰ دینے والے ہیں، پرسوں لازمی طور پہ استعفیٰ دیں گے کیا وہاں سے بھجوا دیں گے، کیونکہ یہاں آ کے تو نہیں دیں گے، پھر وہیں سے بھجوا دیں گے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا، میری کوئی ذاتی مگر دیکھیں اٹس ٹو لیٹ ناؤ، اگر بھجوائیں یا نہ بھجوائیں یو نو اٹس ڈیمیج ہیز بین ڈن. سر میں نوٹ کر رہی تھی بائی دی وے، گو کہ مشاہد اللہ صاحب بھی اشارتاً آج یہ کہہ رہے تھے کہ ماضی میں بھی سیاسی جماعتیں باہر سے گورننس کرتی رہی ہیں، ہماری لیڈرشپ بھی باہر سے بیٹھ کے ملک چلا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں وہ تو خیر، مگر آئی ڈونٹ نو کہ ملک متحمل ہے کہ نہیں کہ ادھر کے مالی معاملات جو ہیں، فائنینشیل جو پورے معاملات ہیں، گیون دس اسٹیٹ ویئر ان، یہ باہر سے ان کو کروز کنٹرول پہ چلایا جائے. وہ دیکھیں وہ کوشش کر سکتے ہیں بٹ ڈویبل نہیں ہے. بٹ یہ کہہ رہے ہیں اگر راجہ صاحب اپنی پارٹی کی حد تک تو کر سکتے ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن ملکی معاملات پارٹی کے حد تک، یعنی اگلا بندہ بھی جو فائنانس منسٹر بنایا، اگر وہ وہاں بیٹھے اور یہاں کے پرائم منسٹر اور یہاں کے فورن منسٹرز اور یہ جا کے وہاں حاضریاں دے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ایک ایسا امیج آئے گا کہ ایک ایسا شخص جس کے وارنٹس نکلے ہوئے ہیں، جو کورٹ کو مطلوب ہے، جو ایک پروکلیم offender ڈکلیئر ہوا ہے، تو اس ملک کے پرائم منسٹر اور اس ملک کی کیبنٹ اس کے پاس جاتی ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، امنگسٹ ادر تھنگز میں دیکھ رہی تھی اس نوٹس کے اندر یہ کہا گیا کہ اب ڈار صاحب کی تو تمام تر اکاؤنٹس بھی منجمد ہو گئے، کوئی اپنی جو پراپرٹی ہے اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے، ری نیم نہیں کر سکتے، کسی اور کے نام پہ نہیں ڈال سکتے، مزید اور جو ہے ایکوائر نہیں کر سکتے، امنگسٹ ادر تھنگس. اور یہ کاپی اس کی بھیجی گئی ہے اس انفارمیشن کی فار نیسسری ایکشن اور انٹیمیشن ایکنالجمنٹ ٹو مختلف بیوروز میں سے بیشتر ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی ان کے انڈر آتے ہیں. تو how does that work? یہ نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں. For instance, chairman SECP, it's legally there is a provision in that. Taxation. میں آپ کو ابھی کلیئر کر دیتا ہوں. میں سیکشن 23 ہے جو کہتا ہے جب بھی کسی بھی شخص کے خلاف، خالی ان کے خلاف نہیں، ایون یہ میاں صاحب، ان کی تمام فیملی، یہ اگر ڈیورنگ انویسٹیگیشن اور ٹرائل اپنی کوئی پراپرٹی ٹرانسفر کرتے ہیں
تو وہ ایک دم ریورس ہوگی, یہ کر نہیں سکتے, دس از انلیگل, اور وہ تمام ٹرانزیکشن کو وائڈ قرار دے دیا جاتا ہے. بٹ ڈار صاحب کا اس ملک میں تو کچھ ہے ہی نہیں. بٹوین یو اینڈ می ہی ہیز نتھنگ ان دس کنٹری. کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ باہر ہے, انسگنیفیکنٹ چیزیں ہیں. اچھا ڈار صاحب کی سارے ایسٹس آر معمولی سی. اچھا میں آگے آ رہی ہوں, مگر مجھے یہ تعجب ہو رہا تھا, علی زیدی صاحب آپ کو بھی انکلوڈ کرتی ہوں, یہ تمام تر جو بیشتر اس کے اندر سے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو یہ نوٹس بھیجا گیا ہے, فارورڈ کیا گیا ہے, یہ تو ڈار صاحب کے انڈر آتے ہیں. ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ, SCCP, دیگر اور اس طرح کے. کس طرح کا ایک پیغام جاتا ہے اس ملک میں آپ کے اداروں کو, ادھر کے ملازمین کو, کہ کل کو ہمارا باس کال کرے, کوئی کام کہے, کوئی نوٹس آئے ہمیں, کوئی احکامات آئیں, تو وہ کیا سوچیں گے, کیا کریں کہ بھئی. مہر, میں سلیم ہمارے دوست ہیں بڑے اچھے, میں ان کی بات سن رہا تھا, خاموشی سے سن رہا تھا. میں معذرت کے ساتھ ان سے ڈس ایگری کر رہا ہوں کہ ان کو آج افسوس ہوا. افسوس تو اس دن ہوا تھا جبکہ ایک سیلف کنفیسڈ, جو کہ کراؤن وٹنس رہ چکا ہے شخص, منی لانڈرنگ کی اس نے وعدہ معاف گواہ بنا, پوری سٹیٹمنٹس دی, ڈیٹس دی, بینک اکاؤنٹ نمبرز دی, اماؤنٹس دیے. اس چور منی لانڈر کو اپنے خزانے کی چابی دی اس وقت. اسحاق ڈار صاحب از اے نون فورجر. وہ یہ بڑی مہارت ہے ان کو ان چیزوں میں, اپنے پسند کے بندے لگا کے ڈاکیومنٹ فورجری کر کے SCCP سارا بیڑا غرق انہوں نے کیا ہوا, اور ساری قوم خاموش تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ افسوس ہو رہا ہے, افسوس تو اس دن ہونا چاہیے تھا کہ جب یہ دنیا کی خبر تھی کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ کرپشن میں فارغ ہو گیا. اس سے بڑی فائنانس کے لیے نہیں ہو رہا, مجھے افسوس ہو رہا ہے فائنانس منسٹری کے لیے. ہاں فائنانس ملک کے لیے مگر سلیم بھائی ملک کے لیے نا. مگر میں آپ کو بتاؤں ان کو نہیں ہو رہا. جو آپ نے کہا ان کی پراپرٹیاں کوئی نہیں ہے, میں نے ان سے 10 سوال پوچھے تھے, میں نے ان کو چیلنج کیا تھا, یہ مجھے بتائیں نا کہ میں نے ان کے ایمریٹس ہلز کے بنگلے ان کے نمبر دیے تھے, ایڈریسز دیے تھے. میں نے جو ابھی انہوں نے کوئی 50-60 بلین کا صرف پلاٹ خریدا ہے درہم کا, صرف پلاٹ, جس کے اوپر وہ انڈین آرکیٹیکٹ سے. میں نے سب کچھ ڈسکلوز کیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, جب بھی دبئی سے بڑی خبریں آتی ہیں کہ ان کے صاحبزادے اور ان کی کچھ پراپرٹیز بہت ہیں, اس کے اوپر کیس بھی کیا, اور اس کے بعد ڈار صاحب نے اس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر بھی کیس کیا اس حوالے سے, ڈیفیمیشن کا. خان ایز یوزول نیور اپیئرڈ گئے. میرے پہ کیوں نہیں کیا؟ میں آج چیلنج کر رہا ہوں اسحاق ڈار کے پورے خاندان کو کہ تمہاری پراپرٹیز باہر ہیں, منی لانڈرنگ کر کے بنائی ہے. میں ایڈریسز دینے کو تیار ہوں, مجھ کو ڈیفیمیشن کے اوپر لا سوٹ کرو. میں تو کیا کے تھک گیا ہوں, کرے نا مجھ پہ عمران خان کو تو دبئی میں بزنس ہی کر دینا. میں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں 2006 سے میرا کاروبار دبئی میں ہے, ڈکلیئرڈ ہے, میرے پاس اقامہ ہے, میں نے الیکشن کمیشن میں جمع کرایا ہے. میں کوئی منسٹر نہیں ہوں, نہ میں کوئی الیکٹڈ ممبر ہوں, تو میں کام کر سکتا ہوں. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں مجھے کرے نا لا سوٹ, کرے میرے پہ ڈیفیمیشن. میں ان کو بتاؤں گا, پھر گورنمنٹ آف پاکستان سے لکھوائیں گے نا جب خط, پھر دے گی حکومت گورنمنٹ دبئی کی اصل میں کاپی ہے, جیسے ابھی دیے JIT کو. مگر علی زیدی صاحب, اس سے پہلے میں ملک خان صاحب کے پاس جاؤں, وہ ان کے صاحبزادے کی پراپرٹیز ہیں. ہی از اے گرون ایڈلٹ. صاحبزادہ مجھے ذرا بتائیں, ایک سیکنڈ مہر, سوری آئی ایم کٹنگ یو. ذرا صاحبزادے کی عمریں دیکھیں. یہ عجیب 2 ملکوں 2 بادشاہوں کے 2 صاحبزادے ہیں جو 16-17 سال کی عمر میں, جب ہمارا شناختی کارڈ نہیں بنا تھا, یہ صاحبزادے ملٹی ملینئر بن گئے. پتہ نہیں انہوں نے کوئی Facebook.com گوگل کون پتہ نہیں ٹیک کیا تھا انہوں نے کہ وہ بلڈنگیں کھڑی ہو گئی صاحبزادوں کی. یہ کدھر سے آ کے صاحبزادوں کے پاس پیسے؟ ٹیل می ہاؤ اولڈ the kids are, اور کب سے پراپرٹیاں انہوں نے شروع کی ہیں, کتنے کی خریدی, میں آپ کو سب بتاؤں گا کہ کون. دس از ایبسولوٹ ربش. اور میری بیٹی ابھی 11.5-12 سال کی ہے, اس کے نام پہ پراپرٹیاں میں بنا دیتا ہوں, وہ 18 سال کی ہوگی, کالے کے پیسے وہ بولے گی جی بڑی علی زیدی کا تو کچھ نہیں. یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ This is not the way this is going to ملک احمد خان صاحب, مجھے بتائیے کہ یہ کیوں اس ملک کو آپ کے حکومت میں یہ بار بار اس طرح کے دن دیکھنے پڑتے ہیں, ریفرنسز آتے ہیں, یہ شے سرخیاں چپتی ہیں, پھر جا کے جب اور کوئی آپشن نہیں بچتی, بشمول وزیر اعظم پاکستان, سابق وزیر اعظم, جب آپشن نہیں بچتی تو آ کے استعفیٰ دے دیتے ہیں سر. تو اب بھی چند دنوں کی بات ہے, جس طرح راجہ صاحب کہہ رہے تھے 3 سال کی سزا ہو جائے گی نیب کے قانون کے مطابق. استعفیٰ کیوں نہیں دیا جا رہا, یا مانڈی والا صاحب کے مطابق واپس کابینہ میں کیوں گئے جب پتا تھا یہ ریفرنسز بن رہے ہیں, جب پتا تھا کہ اتنی سنگین پکڑ ہو گئی ہے سپریم کورٹ سے؟ دیکھیں مہر, آپ نے خود ابھی اپنی بات میں کہا کہ کل مریم نواز صاحبہ کا یہ ٹویٹ تھا کہ یہ بالکل ون سائیڈڈ ہے, بات سنی نہیں جا رہی, اور جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو کسی جگہ پر ویٹیج نہیں دی جا رہی. اور
جو بھی سلسلہ ہے وہ سارا نظر آ رہا ہے کہ اس میں میلافائڈی ہے، تو پھر یہ شاید بات کرنا اب یہ آپ کا یہ کہنا کہ حکومتوں کا، تو میں تو یہ غور کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے، یہ جب بھی کوئی چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے، ایک پچھلی ٹرانزیشن کو آپ چھوڑ دیں جو ایک سموتھ فل ٹرانزیشن تھی جس میں آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ تھے اور بعد میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئی، اس سے پہلے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جو 8 ٹرانزیشنز ان میں ہوا کیا پولیٹیکل آؤٹ کمز نے سارے جو لیگل جتنے بھی ڈسکورس تھے ان سب کو ختم نہیں کیا یہی کیسز یہاں لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے ایکویٹلز ہوتے دیکھے، سندھ ہائی کورٹ سے ایکویٹلز ہوتے دیکھے، اور جب کورٹ کے ڈیسیجنز آنے سے پہلے الیکشن کے نتائج آئے تو سارے کیسز ختم ہوتے ہم نے دیکھے. یہ تو شاید میں بالکل شک کا فائدہ آپ کو دینے کو تیار ہوں کہ شاید ادھر کہیں نہ کہیں آپ کو مہر دیکھیں میں آئی ایم ان نو پوزیشن، اٹس اے ڈیفیکلٹ سچویشن جہاں پہ ملک کے فورن منسٹر جیسے سلیم مانڈوی والا صاحب کہہ رہے ہیں یا فائنانس منسٹر یا کسی بھی صورت میں کوئی بھی کیبنٹ کا ممبر، فیڈرل کیبنٹ کا ممبر، تو میں تو سول اتھارٹی کو ایز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ اس طرح سے ایروڈ ہوتے ہوئے، جس میں اب اگر کرپشن کے کیسز ہیں تو یہ کیسز کوئی جو کب وہ ادارے وہ کب اسٹیبلشمنٹ سویلین اتھارٹی کو کون ایروڈ کر رہا ہے سر؟ دیکھیں یہ پریکیورمنٹ آف این اکیوزڈ، تو کیا یہ 7 افراد کی ٹیم عامر آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ہی از اے گڈ پروسیکیوٹر ان نیب، ہی نوز، تو یہ 3 افراد کی ٹیمیں جا کر وارنٹ سرو کرتی ہیں. از دس دا وے ٹو ڈو اٹ؟ یہ تو ایک سمننگ سیکشن 91 کے ایک بیل بانڈ کے ساتھ اس نے سیٹ اسائیڈ ہو جانا ہے، چلے مانے صحیح کہ یہ ان فیئرنس آف تھنگز ہے، تو پھر ایسا تھوڑی ہوتے ہیں. راجہ صاحب یہ 3 آدمی، جی میں اس کا جواب دیتا ہوں. یہ آپ کی اجازت سے ایک لائن صرف، جی کہیے. if you allow me please. ملک صاحب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، آپ سے پوری پی ایم ایل این سے، مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ نے بھی ابھی مریم کو کوٹ کر دیا کہ جی میلیفائڈ انٹینٹ ہے. The nation wants to know who has malified intent against you. Is the Supreme Court, the army, the nation, who has malified? ایک سیکنڈ علی یہیں رک کون malified intent آپ کے اوپر ہے؟ ایک سیکنڈ ہولڈ، کس کی malified intent ہے؟ ایک سیکنڈ رک جائے نا یہاں پر دیکھیں کون سازش کر رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں سلیم صاحب، آپ کیونکہ مجھے آپ دونوں صاحب کا بڑا احترام ہے. سر ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد بتائیے کون کر رہا ہے. اور راجہ صاحب آپ بتائیے 3 بندے پہنچ جاتے ہیں فیڈرل منسٹر کے گھر، از اٹ ڈن؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو ملک صاحب آپ بتائیے، جو زیدی صاحب نے آپ سے سوال پوچھا، یہ کر کون رہا ہے سازش، واپس کیوں نہیں آنا؟ سپریم کورٹ کا مسئلہ ہے، فوج کا مسئلہ ہے، کون تنگ کر رہا ہے؟ دیکھیں کیا یہ نیب اتھارٹیز کے نوٹس میں نہیں ہے کہ ملک کے جو فائنانس منسٹر ہیں وہ ملک میں نہیں اور امریکہ ہیں؟ میں نے تو خود یہ ٹویٹ کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اور میں اس بات کے کوگنیزنٹ ہیں تو وہ انویسٹیگیٹرز جو انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پروسیکیوٹرز کو کیس دے چکے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ فائنانس منسٹر ملک میں نہیں ہے؟ اب ان کی سروس آف سمنز جو تھی، کیا اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ٹیم نکلتی اور وہ ٹیم جا کے پہلے تھانہ سیکریٹریٹ کے اندر اپنی آمد رپورٹ کرتی؟ انہوں نے ویسے سر درستگی کی ہے ریکارڈ کی، انہوں نے کہا ہم نے چھاپا نہیں مارا، ہم نوٹسز دینے گئے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، تو نوٹسز دینے کے لیے کیا آمد اور روانگی کا درج ضروری ہوتا ہے؟ یہ تو ایک سمن پروسیس ہے، یہ تو ایک کورٹ کی پریکیورمنٹ آف اٹینڈنس آف این اکیوزڈ ہے. جی ملک صاحب آئی گاٹ یور پوائنٹ، اور ملک صاحب کا خود بھی چونکہ لا سے بیک گراؤنڈ ہے، ہی نوز the nitty-gritties. لیکن میں ایک بات ملک صاحب سے عرض کروں گا کہ ملک صاحب کو نیب کا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کو فائنانس منسٹر صاحب کو بھی، کیونکہ وارنٹس جو آج وہ لے کے گئے ہیں، یہ وارنٹس تو ان کو آج سے جب یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی تھی تب لے کے جانا چاہیے تھا. یہ وارنٹس تو تب لے کے جانے، کیس آف نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس، ناٹ آف نوٹسز. اور یہ جو آج تو یہ ایک سیکنڈ ملک صاحب سنیے گا، یہ کورٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے وارنٹس نکالیں. انڈر دی نیب لا چیئرمین ریب کو ابھی بھی اختیار ہے کہ وہ اریسٹ وارنٹس ڈائریکٹ نکال سکتا ہے. یہ تو صرف آنکھوں میں دھول چھوڑنے کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں کہ جی آپ یہ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں 3 بندے گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے بلوچستان میں بھی فائنانس منسٹر تھے لانگو صاحب اور ایک فائنانس کے سیکٹری تھے. ان کے گھر پہ پوری 6 ٹیمیں گئی تھی، جا کے انہوں نے چھاپے مارے. یہاں پہ جو ایک پرانے سی ایم کے وہ تھے بیریا ٹاؤن میں، ان کے گھر
10 آدمی گئے اور وہ دیوار ٹاپ کے بھاگ گئے. تو دس از اے نارمل کورس کہ سمن کائے کا ان کو یہ سمن نہیں بھیجا, ان کے پاس نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس لے کے گئے ہیں کہ جناب یہ کیس ہے. اب انہوں نے دوسری بات کی ملک صاحب نے کہ جی کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ نیو یارک میں بیٹھے ہیں؟ کیا فائنانس منسٹر کو نہیں پتا تھا کہ اس کی تاریخ پیشی عدالت کے سامنے آج کیا ہے 26 تاریخ کو مقرر ہو چکی ہے اور وہ نیو یارک نہ جائیں؟ وہ نیو یارک کاہے کو گئے اور ایکسٹینڈ کیوں کیا اپنا ٹینور؟ اس لیے کیا کہ میں نے پیش نہیں ہونا. اگر انہوں نے اگر انہوں نے پیش اگر انہوں نے پیش ہونا تھا تو آج کسی لائر کو دیتے کہ میرا موکل میرا کلائنٹ ملک سے باہر ہے, آپ مجھے 5 دن کی مہلت دے دیجیے, میں انڈر ٹیکنگ دیتا ہوں کہ وہ آ جائیں گے. یہ آج انڈر ٹیکنگ دے دیں. جی ملک صاحب تھوڑا سا موقع دیں گے. دیکھیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں, مجھے آپ کے اس کے لا کے جو نیب کی جو لا ہے مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو پھر اس میں کچھ ایسے لاز بھی ہیں جن کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں, اب چیئرمین کی ججمنٹ فائنل تھی تو وہ کون سے جوڈیشل ریویو میں ختم ہوئی جس کی بنیاد پر آج آپ حدیبیہ کھول رہے ہیں؟ واٹ از دس؟ کچھ شکیں جو آپ کو سوٹ کرتی ہیں وہ لاگو ہو جائیں, اور کچھ شکیں لا کا, نیب کا لا تو بڑا واضح ہے. اب نیب کے لا میں کہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ ایک جو اوور سائٹ ہے اور یہ جو ایک مانیٹرنگ ہے یہ ایک سپریم کورٹ کا جج کرے گا؟ ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ تو کئی کیسز میں سلیم صاحب نہیں راز صاحب آئی ایم سوری, سپریم کورٹ کے ججوں نے ججز نے کئی کیسز مانیٹر کیے ہیں بیکاز دے ہیو ڈاؤٹس and when they have doubts they do monitor. Let me correct you here. There is one case that is a landmark case جس نے سارے پریسیڈنٹس کو سیٹل کیا, تو سپریم کورٹ یہ اوور رول کرتی نا, اس کو کہتی کہ آج سے ملک اسد کیس کی تمام بنیادیں ختم ہو گئیں اور یہ نیا کیس ہے. اگر کسی ایکس وائی زیڈ محمد بخش مولا بخش کا کیس ہوگا تو اس میں تو ملک اسد کیس ریفر ہوگا, نو سپرنٹینڈنٹس, نو مانیٹرنگ. اینڈ اف اٹ از کیس آف شریف فیملی تو اس کے اندر یہ پاناما کیس ریفر ہوگا. تو کہنا ارے بھائی سٹنگ گورنمنٹ ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ سٹنگ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. ہاؤ دیز اداراز ول ڈو اینی انویسٹیگیشن اگینسٹ دیٹ گورنمنٹ؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ سلیم صاحب آپ گورنمنٹ کو ہٹائیں نا ذرا, پھر کوئی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ. سر ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک سیکنڈ آپ سن لینا جناب میری بات. سارے ادارے پیرالائز ہیں, کوئی ادارہ انویسٹیگیشن. کراچی کی بدامنی کا کیس ہے, سب سے پہلے وہ ایک خاتون کا کوئی ملتان میں کیس تھا, وہ کیس تھا جس میں سپریم کورٹ سپروائز کری تھی. دس از ناٹ سمتھنگ نیو. اور اگر آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھی ہے 500 صفحے کی, انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم یہ کرنے کو مجبور ہیں, ہمیں یہ نہیں کرنا. وی ڈونٹ لائک. ملک خان صاحب اجازت دیجیے ایک سیکنڈ. تو میں سلیم مانڈی والا صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں بیکاز ادھر عام آدمی سمجھتا نہیں ہے, اور ہمارے انفیکٹ لیجسلیٹرز بھی نہیں شاید سمجھتے کتنی غیر معمولی اہمیت ہے اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر لائک آز. سر آپ سمن کر سکتے ہیں, آپ ہتھکڑیاں لگا سکتے ہیں, آپ اپنے مجھے بتائیے آپ لوگوں نے بیٹھ کے یہ بات نہیں کی کہ بھئی یہ جو کیسز بن گئے ہیں, اور آج بھی اجلاس ہوا جس طرح ہم نے ابھی ابتدائی میں بات کی ہے کہ بھئی یہ he needs to resign. Why can't the standing committee say that we do not, this finance minister needs to leave now? Ji, tomorrow we have a committee, again a committee meeting, and this issue will be discussed, and if the whole committee agrees, we will demand his resignation. You will demand your resignation. That میرے لیے خبر ہے جی, بڑی خبر ہے پھر کہ کل, اور آپ اس کو, آپ اس سبجیکٹ کو اٹھائیں گے. آپ کے لیے خبر آئے گی کل. ڈن, زبردست بات ہے یہ. سو مجھے یہ بتائیے گا جب خان صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں جو آپ کہہ رہے تھے. the only problem جی جو عامر کہہ رہے ہیں کہ سندھ بد امنی کیس کے اندر جوڈیشل ریویو, ہم تو یہ بار بار پوچھ رہے ہیں, یہ ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں اگر ایک سوال جوڈیشل ریویو تھا آف دوز ایڈمنسٹریٹو ایکشنز جن کا سپریم کورٹ جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے. یہ سیٹل لاز ہیں. تو جوڈیشل یہی مسئلہ ہے نا, میں نے اگر اس میں سپریم کورٹ جوڈیشل ریویو کرتے ہوئے کوئی پیریوڈک رپورٹس لیتی ہے تو وہ مانیٹرنگ اینڈ سپرنٹینڈنس نہیں ہے, یہ جوڈیشل ریویو کا تھا. یہ تو سپریم کورٹ کو دو فریقین کے جی بار بار ایک ہی بحث آ جاتی ہے کہ انہوں نے جی مان لیا کہ ہم چلے جائیں گے. کیا سپریم کورٹ پنچایت تھی؟ کیا سپریم کورٹ نے خود گارڈ نہیں کرنا؟ میرا خان صاحب آپ سے سمپل سوال ہے, سادہ سوال ہے کہ آج ڈار صاحب فار انسٹنس, آپ خود جانتی ہیں اس بات کو کہ جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کیا لا کی وہ شکیں, مانڈوی والا صاحب کی ایک بڑی اپنی ایک اچھی بیک گراؤنڈ ہے, ایک اچھی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کے آدمی ہیں, میں پولیٹیکل ریزننگ پر ان کے ساتھ اس طرح کی بحث نہیں کر سکتا, لیکن کم از کم میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں سر, یہ جو جھگڑا آج پڑا ہے, اس جھگڑے کے اندر اتنا تو نہ ہونا کہ یہ جو ادارے آج سپریم کورٹ
کو آپ عدالت میں سیاست کیا ہوا لاہور کے 120 کے الیکشن میں؟ مجھے سر خان صاحب میں کچھ دکھانا چاہ رہی ہوں آپ کو، ایک میں دکھانا چاہ رہی ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب نے وزیر اعظم حال ہی میں ابھی کیا وعدہ کیا ہے، پہلے یہ دیکھیے سر، ملاحظہ کیجئے۔ نیب کورٹ کی طرف سے آرڈر فار فارمر پرائم منسٹر، جی تو افسر کو کمپلائی کرنا پڑے گا، ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ عباسی صاحب کہتے ہیں کمپلائی کرنا پڑے گا، کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ سیکنڈ سر، یہ دورے میں آ رہے ہیں، کال آف فیم میں تضاد ہے۔ ایک سیکنڈ دیکھیں ان کو پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ اپنے دو ریزنز ہیں نا، ایک تو میں نے آپ سے کہا ڈیفیکلٹ سچویشن ہے فار اے پرسن لائک می، مجھے تو خاص کر اس میں بڑی ایک میں الجھن کا شکار ہوں کہ کیا کریں، کہ ایک طرف ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ ہونے کے ناطے اپنی اس ساری بات کو کرے، پھر ایک طرف کورٹس ہیں، کورٹس کا حکم جو ہے اس کو یہ نہیں مانیں گے تو اس کے لیگل کانسیکوینسز وہاں کھڑے رہیں گے، اور ایک طرف پھر پارٹی لائلٹی ہے جو سب پہ حاوی ہے۔ تاریخ کا طالب علم، سچی بات کریں نا، دیکھیں ٹھہریں، ایک طرف تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج تک جو پچھلے 7 ایسے مارکے ہوئے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ، کورٹس، پولیٹیکل پارٹیز، اور جب بھی الیکشنز کے آؤٹ کمز ہوئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے لیگل کانسیکوینسز برش ہوئے ہوئے ہیں، وی نو دیٹ، آپ دیکھ لیں، سارے اٹھا لیں۔ سر اب بات کی بات چھوڑیں، شاید مورخ لکھے گا کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے، شاید لکھا جائے گا یہ سب کچھ، آپ ابھی میرا سوال تو سن لیجئے سر، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں اس ملک میں، جس ملک کے اندر ایک آئین ہے، ایک کرتا ہے، سب اس کے تابع ہیں، تو کون یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں یہ نہیں مانوں گا یا یہ میں نہیں مانوں گی یا میں اس ادارے کے سامنے پیش نہیں ہوں گا یا نہیں ہوں گی، اور اپنے لیے اور میں آ رہے ہیں، دوسروں کے لیے اور میں آ رہے ہیں۔ اب سنیے کہ مشرف کے حوالے سے آپ کے سابق وزیر اعظم اور آپ کے وزراء، ابھی جو وزراء ہیں، یہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے کورٹس کا سامنا کرنے کے حوالے سے کیا موقف رکھتے تھے، ملاحظہ کیجئے۔ یہ ڈرامے بازی جو ہے مشرف صاحب بند کریں، اب وہ مرد کے بچے بنے ذرا۔ شیر بان کوڑی کی ورت نہیں ہے اس آدمی کی، وہ چوہا ہے جا کے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے۔ شیر بن، مرد کے بچے بنو، سامنا کرو کورٹس کا، چوہے نہ بنو۔ سر اب آپ کی قیادت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں مہر، میں جو وہ معاملہ تھا اس میں آپ اور میں دونوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا تھا کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو نکالا گیا، اس میں ایک ملٹری رول لایا گیا جس میں ایک آرٹیکل 6 کی بات کی گئی۔ سر گیلانی کو بھی جب گیلانی صاحب نہیں ہو رہے تھے، نہیں نکل رہے تھے باہر، میری بات سنیں، دیکھیں گیلانی، ان کو کیا کہا تھا نواز شریف صاحب نے کہ فیس کرو اس کیس کو، اپنے آپ کو بحال کرواؤ، ایکویٹ ہو، اور اس کے بعد واپس آ جاؤ۔ آپ نے درست کہا، اور میں نے برملا ابھی تک آپ کو پوری پارٹی میں، آپ نے تو مجھے اپنے پچھلے پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ آپ پارٹی کے ترجمان بھی ہیں اور ساتھ ایسے کہہ رہے ہیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کے معاملے میں مسلم لیگ نون کی یا مسلم لیگ نون کی قیادت کا جو یہ فیصلہ تھا، میں تو بارہا کہہ چکا ہوں کہ 2 wrongs don't make 1 right۔ لیکن اور اب جو مشرف کے لیے بھی آپ کی کابینہ ہدایت دے رہی تھی، وہ اپنے پہ لاگو نہیں کر رہی اپنے لیڈر کے اوپر، اس کو کیوں نہیں کہتی تو ہے شیر کا بچہ بن واپس آ۔ آج کے جو کیسز ہیں، آپ ان کیسز میں اور مشرف صاحب کے کیس کے اندر آپ مماثلت نہیں ڈھونڈ سکتے، ان دونوں کے اندر there's a huge difference۔ وہ بات تھی، آج سویلین، آپ کا سویلین سائیڈ بالکل اس قابل ابھی تک نہیں ہے، نہ اس کے اندر اتنی سخت ہے، نہ وہ کر سکا، نہ وہ کر سکتا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ جو آج سارا معاملہ جھگڑا چلا ہے کہ شاید یہ کوئی 2 ادارہ جاتی ایسے ایشوز تھے جس پر مشرف صاحب کو ٹرائل پر ڈالنا بنیادی طور پر شاید ساری بات ہی یہاں سے شروع ہوئی، اور آج جہاں پہ یہ سویلین آ کے کھڑے ہیں تو یہ تو سر وہ الگ ایشو ہے ملک صاحب، الگ ایشو ہے۔ I'm talking about اصول principles, that's it. I'm not talking about the backgrounders, I'm not comparing the situations, I am comparing the set of rules and standards you set for other people and the ones you apply to yourself. ایک وقفہ لے لوں سر، ایک وقفہ لے لوں، واپس آتے ہیں نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے۔ سو زیدی صاحب، میں نے مانڈی والا صاحب کے پاس آنا ہے، میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ دوہرے معیار جو ہیں یہ اپنی قیادت پہ نہیں لگائے جا رہے، مسئلہ آپ کی قیادت کا بھی ہے، آپ بھی کچھ کہتے ہیں، دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ کیا کیا ہم نے ذرا پہلے بتا دیں۔ آپ لوگ ان کو کہتے ہیں جی منی ٹریل دے دو، صاف شفاف سب کچھ سامنے رکھ دو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اپنی باری آتی ہے تو دیتے نہیں ہیں، ان کو کہتے ہیں سامنا کرو، فیس کرو کورٹ کو، آپ کو مدعو کیا جاتا ہے تو آپ سامنے نہیں آتے۔ سر آپ بتائیں کون سی منی ٹریل نہیں دی ہم نے؟ سر کون سے، مجھے بتائیں یہ کیا تلاش کر رہی ہے جمع کرا دیا منی ٹریل؟ پہلی بات ہے ہم نے منی، دیکھیں الگ الگ کیسز ہیں، مہر کے مکس نہ کریں نا، یہ مکس چارٹ نہیں ہے، الگ الگ
منی ٹریل مانگی تھی بنی گالا کی، دے چکے ہیں جی جی وہ کہتے ہیں جی اوریجنل مکمل نہیں آئی نا سر. میں بھی کیس فالو کر رہی ہوں, چند اس کے اندر حصے جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں آگے کچھ لوپولز نہیں آئے جو چیف جسٹس کہے جا رہے ہیں, جو وہ ہر دفعہ نئی چیز انہوں نے مانگی ہم ہر دفعہ لا کے دے دیں گے. اب انہوں نے جو $1,00,000 یا کچھ ڈفرنس تھا وہ مانگا ہے کہ جس کا آفیشیل لائے بینک سے لیٹر فوٹو کاپی نہیں چلے گی, وہ بھی جمع ہو جائے گی, کوئی ایشو نہیں ہے. وہ تو بینک سے نکال کے جمع کرا دیں گے. ایک قدر اور مشترک ہے آپ سب میں, ایک قدر آپ سب میں اور مشترک ہے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی. اداروں کی آپ میں سے کوئی رسک کرتا دوسرے کو کہتا ہے کرو, ملاحظہ کیجئے. ہم تو کرتے ہیں, دیکھ لیجئے کیس اینڈ پوائنٹ بتائیے. برا آپ کے چیئرمین نیب کی کیا حیثیت ہے, اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسرے کی کیسز بنوائے. ایک نیب اس کو اپنا کام زیادہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے. عزتوں کو اچھالنا, ناجائز کیسز کے اوپر ان کو پکڑنا اور پھر کام نہ کرنے دینا بات ٹھیک نہیں ہے. اس طرح سے ملک کے کام نہیں چلتے. الیکشن کمیشن کیسے کسی کا وارنٹ جاری کر سکتی ہے؟ یہ مذاق ہے. ایک عدالت بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن اور مجھے کنٹیمپٹ پہ بلایا ہوا. کیا حیثیت ہے, کیا مجال ہے نیب کے چیئرمین میں کہ مجھ پہ کیس بنائے؟ پتہ نہیں اب وہ آئی تھنک کس کانٹیکسٹ میں بول رہے تھے. کانٹیکسٹ جو بھی ہو کسی صورت سے آپ دیکھ لیں. It could be that probably he's making cases which are not there. تو وہی نواز شریف صاحب بھی وہی پٹتے ہیں, پھر آپ لوگ کہتے ہیں یار ایسے نہ کرو, آٹونومس انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. نیب نے کوئی کیس نہیں بنایا. نواز شریف کے اوپر جو بھی کیسز نکل رہے ہیں وہ پیناما سے نکل رہے ہیں. جو کیسز چل رہے ہیں تو پہلے کا ریفرنس ہے وہ تو دیکھیں that is an old case. تو وہ کوئی نیا کیس یہ نہیں بنایا. یہ فلیٹس کے ریفرنسز بھی پرانے ہیں سر, جو بھی پرانے بھی ہوں بٹ یہ تو نیو انفارمیشن پیناما کے صورت میں باہر آئی ہے نا, آف شور اکاؤنٹس وغیرہ ڈیٹیلز کی. دیز ریفرنسز اسی لیے وہ اوپن ہوئے جی, ایز یو نو ویری ویل 99 سے شروع ہو رہے ہیں. یہ جو حدیبیہ کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے, یہ جو ابھی آئی ہے اس میں انویسٹیگیشن ہو گئی. یہ 91 میں پہلی ٹرانزیکشن ہوئی تھی کوئی $300 ملین کی. یہ تب سے شروع ہو رہا ہے. اور ابھی آج سپریم کورٹ نے بڑی ایک میں جو نیب نے اپیل داخل کی ہے حدیبیہ کے اوپر, جی تو حدیبیہ پہ, تو اس میں انہوں نے ایک بڑی اچھی چیز لکھی ہے کہ we accept the JIT and during the JIT investigation certain facts have surfaced. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نیب کہہ رہا ہے کہ کچھ نئی چیزیں آئی ہیں, کچھ نئی چیزیں آئی ہیں. یا کسی کے دباؤ میں, یہ بھی تو آیا تھا. وہ ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے. دباؤ میں یہ لوگ کر رہے ہیں. انہوں نے کل کلیریفائی کیا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ ادارہ ہیں, ہم کسی کے وہ جو اس بیچارے انڈیپینڈنٹ ادارے کی ہر کوئی سر. آپ میری بات سن لیجئے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ نئے فیکٹ سرفیس کر کے آئے ہیں, جس میں اب انہوں نے سعید خان, ایک اور مختار صاحب ہیں کوئی نیشنل بینک کا چیئرمین, جو کلیدی کردار ہے جس کا حدیبیہ پیپر ملز کے اندر, اور جن کے اکاؤنٹس کو ٹریس کیا گیا ہے. پہلے تو یہ صرف 3 ملین کا کر رہے تھے, ابھی 3.5 ملین کی ایک اور ٹرانزیکشن آ گئی ہے. تو یہ تمام چیزیں تو اب سامنے آئیں گی جب یہ کھلے گا. اس کو چلنے دیں, اس کو چلنے دیں. اس میں انہوں نے, اور سب سے مزے کی بات جو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی کوہرشن میں دیا, میرے اوپر تھریٹ تھا, وہ پوری کی پوری جو ایک انہوں نے کیا اپنے 164 میں کہا, اپنے بیان میں کیا کہا, انہوں نے کہا ہے کہ فلانی تاریخ کو فلانے بینک میں یہ ٹرانزیکشن ہوئی, فلانی تاریخ کو یہ بینک کھولا گیا. اب یہ اگر غلط بات تھی یا یہ ان سے اگلوائی گئی تو بینکس کے ریکارڈز تو یہی کچھ بول رہے ہیں. تو مجھے بات بتائیے, مجھے بتائیے حدیبیہ پیپر ملز اگر صحیح طرح ری اوپن ہو گیا اور اب اس کی انویسٹیگیشن پھر سے اثر نو کی گئی, قاضی خاندان کے اکاؤنٹس کھلیں گے, یہ سعید احمد کے اکاؤنٹس کھلیں گے جو ادھر بنے تھے جن میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشنز اور منی لانڈرنگ ہو رہی تھی, ول دس لنک اپ یا کہیں نہ کہیں شہباز شریف صاحب یا حمزہ شہباز کو بھی they are already respondents in that. اس میں 90 they are in trouble. They are in big trouble. Big trouble. کیونکہ 90% انویسٹیگیشن ہو چکی ہے, صرف 10% انویسٹیگیشن ہو کے یہ جو ایڈ ہو کے چلے جانا ہے. اس میں اسحاق ڈار صاحب رسپونڈنٹ نمبر 10 پہ لکھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ انہوں نے ان کو لکھا ہوا ہے ناٹ ایز این ایکیوزڈ اپروور. ہاں اس کو چینج کرنا پڑے گا, اب وہ ایکیوزڈ کی لسٹ میں آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے اس چیز سے اپروور والی اپنی چیز شاید ختم کرتے ہیں, یا ہو سکتا ہے ابھی تک انہوں نے آپشن نہیں لی, وہ پھر اپروول بن جائے. یہ بار بار بائی دی وے دوران سماعت پیناما میں بھی پوچھ رہے تھے کہ سر اپنا سٹیٹس کر لیں کنفرم, بیکاز اگین یو ول بیکم وہ نہیں کی انہوں نے, رائٹنگ میں کہیں نہیں کی, اور جب یہ ٹرائی چلے گا تب وہ اپنا سٹیٹس کنفرم. سب سے بڑا کون ٹربل میں حدیبیہ پیپر ملز کا کیس؟ پوری فیملی, پورا شریف خاندان, پوری فیملی, ڈار صاحب سمیت. کیونکہ یہ جو کمپنیز ہیں اگر یہ واپس نہ آئے, اگر یہ واپس نہ آئے کیونکہ وقت کی قلت ہے سب کے پاس, اگر یہ واپس نہ آئے شریف خاندان, تو یہ نیب میں جو ریفرنسز ہیں یہ چلتے رہیں گے یا کیا ہوگا؟ دیکھیے نیب میں ریفرنسز چلیں گے, ان کو سزا جو ہوئی ہے نان اپیرنس کی, اس کے بعد ان کو ان کی جو اپیرنس ہے اس کو افیکٹ کرانے کے لیے تو چلتا رہے گا, لیکن
اس چیز پہ یہ ریفرنس نہیں چل سکتا کہ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ کے ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم تھے یا آپ نے منی تو ریفرنس رک جائیں گے. ریفرنس 100% رک جائیں گے جب تک یہ اپیئر نہیں ہوتے. اچھا تو مسئلہ ہے پھر ان ایبسنشیا یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو پھر چند سالوں بعد تو یوزلیس بھی ہو جائے گا. نہیں کوئی یوزلیس تو نہیں ہوتا, اس کو سائنڈائی ایڈجن کر دیا جاتا ہے کہ جب ملزمان آئیں گے تو تب یہ ریفرنس وہیں اسی سٹیج سے دوبارہ. That's why they are not coming. They have got this advice. مانڈی والا صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشنز تک نہیں آئیں گے یا کب آئیں گے پھر؟ باہر سے کیمپیننگ کریں گے؟ نہیں پتا آپ کو. ملک صاحب کیا سیاست اور نواز شریف صاحب کی سیاست اور پارٹی داؤ پہ نہیں لگے گی سر باہر سے بیٹھ کے اگر یہ سارے کام کریں گے؟ میں آپ کو ایک بات کنفیس کیا, ایک سیکنڈ کہ ہم نے میاں صاحب کو کہا ہے خدا کے لیے واپس آ کے اپیئر ہوں فار دا سیک آف دا پارٹی. اچھا مجھ سے میں عرض کروں, دیکھیں ابھی اس میں یہ جو میٹر ہے ابھی سپریم کورٹ میں یہ اپیل گئی ہے, ریگولر ہیئرنگ کے لیے کھلی ہے اور کئی بنیادی سوالات ابھی اس میں طے ہونے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو عامر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جے آئی ٹی کے اندر سے ہمیں نیا کچھ فیکٹ سرفیس ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ ہم سر آپ کے اندر کا جو کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے اس کو اچھا لگ رہا ہے کہ یہ تعین ملزم کر رہا ہے کہ میں نے اپیئر ہونا ہے کہ نہیں, یا یہ ادارہ جو ہے یہ صحیح کام کر رہا ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے مختلف کل کو آپ اور میں یہ ایک جرت کر سکتے ہیں اگر ہمیں کوئی مدعو کرے یا ہمارے خلاف ایف آئی آر کٹے یا کوئی ریفرنس؟ صرف اتنی اجازت دے دیں کہ ابھی حدیبیہ کی اپیل کھلنی ہے, پھر اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیتے آپ سر. آپ میں آتی ہوں ڈار پہ تو آپ حدیبیہ پہ آتے ہیں, میں پھر اب اس سوال پہ آتی ہوں تو پھر آپ کہیں اور جا رہے ہیں. میرے سوال کا جواب دیں سر, میں نے شو ریپ اپ کرنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر مجھے اس کے اندر بالکل پیٹنٹلی بڑی کلیئر میلافائڈی نظر آ رہی ہوگی تو دین آئی ہیو مائی رائٹ, کرے ایکس پارٹی لے جائیں, مجھے ان ایبسینشیا کرنا ہے جو کرے. They should do it. جی زیدی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ لیگل ایڈوائز یہی ملی ہے کہ نہ اپیئر ہوں. زیدی صاحب مسئلہ پڑ رہا ہے ریالٹیز کا نہیں پتا, مجھے یہ پتا ہے کہ اگر یہ بھاگ جاتے ہیں, ان کی شریف فیملی کی تو بڑی پراپرٹیاں یہاں پڑی ہوئی ہیں, کریں نا فریز ان کے اکاؤنٹس, پکڑے نا ان کو. پہلی بار باہر بھی ہے ان کی پراپرٹیز, لکھے نا انگلینڈ کو, لکھے نا انگلینڈ کی حکومت کو کہ جی ہماری سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے, یہ جو پراپرٹیاں ہیں باہر یہ انگلینڈ کی حکومت کو لکھے نا. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو جہاں پہ ان کا گھر تھا یہ 180H جو ہے, یہاں پر بہبود آبادی کا دفتر بھی بنا تھا, اور پھر وہی ہم نے دیکھا کیا ہوا. میں اب آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا دیکھا وہ تو چلے, میں خالی میں سے ایک بات کہنے کی چاہتے ہیں, کتنی یہ قوم کی موریلٹی کتنی گر گئی ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے یہ ایسے لیڈران نے, کہ یہ جا کے لندن کے اندر الطاف حسین کے لوگوں سے ملتا ہے, نواز شریف مل رہا ہے, اور اس کے بعد بھی تو وہ انٹرپول کو خط, جس کے اوپر یہ انٹرپول کو خط لکھ رہے تھے کہ جی ہمارا دہشت گرد ہے, وہ اس سے مدد مانگ رہے ہیں جا کے. مطلب کین یو امیجن کہ وہ اب تو وقت ختم ہو گیا, مگر ایک اور این آر او کی بھی ذکر چھڑا ہوا ہے کہ ایک اور انڈرسٹینڈنگ بھی ہونے جائے. سپورٹ نہیں این آر او, no NRO, we will oppose it, we'll be on the streets. چلے بہت شکریہ سلیم مانڈی والا صاحب. ان کے کل سٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس پھر ملے گی, اور اگر کل تک اسحاق ڈار صاحب کا استعفیٰ نہیں آیا تو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی آف فائنانس کا یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب ریزائن کر دیں, ان کا ریزگنیشن جو ہے فوری طور پہ بھجوایا جائے. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.